औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आज हम कुरान मजीद के 11वें पारे का मुख्तसर ख़लासा लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। कुरान मजीद का जो 11वां पारा है ये सूरह तौबा का बकिया हिस्सा, उसके बाद सूरह यूनस का मुकम्मल हिस्सा और सूरतुल हूद का कुछ हिस्सा इसमें आता है। इसकी इब्तदाई यहाँ से शुरू होती है कि जहाद में जो लोग शामिल हुए हैं उनके लिए तो इनाम और इकराम पहले ज़िक्र हो चुका है, लेकिन जो लोग जहाद में शामिल होने से उज़रत कर रहे हैं या माज़रत पेश कर रहे हैं तो अल्लाह फरमाता है कि इनकी माज़रत कबूल नहीं करनी है। यानी जहाद से जो पीछे रह जाते हैं ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म होता है। और जो लोग आके उसके लिए बहाने तराशते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, अल्लाह कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, इनका ठिकाना जहन्नम है। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि जो करतूत आप करते हो उसका हिसाब ज़रूर दोगे। इसके साथ ही अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी कस्मों पे आप मुतमईन ना हो जाना। ये जो कस्में खा खा कर बहाने तराश रहे हैं इनकी बातों पे आप एतबार ना करना, क्योंकि अल्लाह इन पे मुतमईन नहीं है और अल्लाह इनसे राज़ी नहीं है। और जिससे अल्लाह नाखुश हो जाए फिर उससे कोई भी खुश होकर अच्छा सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं जिससे अल्लाह खुश होता है। इसके साथ ही अल्लाह फरमा रहा है कि नाफरमान कौम से दोस्ती करना, दिली लगाव रखना, ये मुसलमानों के लिए नाजायज़ करार दिया गया है। इसके साथ ही अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि जो अरब के बुद्वी लोग हैं, ये जो बुद्वी तहजीब है, ये लोग कुफर में भी बड़े सख्त दिल होते हैं। यानी जिस चीज़ पर डट जाते हैं, सख्त होते हैं, तो ये कुफर में सख्त है और नफाक में ये ज़्यादा खुश हैं, इसलिए ये हिदायत जल्दी कबूल नहीं करते। और आगे अल्लाह फरमाता है कि इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को ये समझ नहीं पाते। तो मुझे वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल याद आ रहा है। वो फरमाते हैं, क्या सूफियाना बात फरमाते हैं कि कुरान की जो आयात हैं इनमें इतना हया है कि ये कम ज़र्फ़ आदमी से पर्दा कर लेती हैं, वो इनका मफ़हूम और मानी नहीं समझ सकता। क्योंकि ये कुरान अल्लाह फरमा रहा है कि बहुत से लोग ये सीख के हिदायत पाते हैं और बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। तो अरब के लोग अरबी तो अच्छी समझते थे, अहले ज़ुबान थे, बुद्वी तहजीब थी, लेकिन वो लोग हिदायत नहीं पा सके क्योंकि उनके दिल सख्त थे। और जो दिलों की सख्ती होती है ये बड़ा ही गंदा मर्ज होता है, ये हिदायत से इंसान को दूर करके रख देता है। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह खूब हिकमत वाला है, उसकी हिकमतें हैं वो पूरी आलमीन पे छाई हुई हैं। आगे लोग अल्लाह फरमाता है कि बुद्वी लोग आलात के मुताबिक और तावन देकर अगर आपके साथ कोई डील करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, यानी उनसे जो गुनाह हो गया है उसकी वजह से वो कोई फिदिया देकर, कोई जुर्माना देकर माफ़ी के तलबगार हैं और सच्चे दिल से माफ़ी करते हैं, तो अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि जो ये बुद्वी लोग, जो अरब के लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो अल्लाह के नज़दीक इनकी दुआओं का और इनके सदक़ात का, अगर आप अलैहिस्सलाम के थ्रू ये हमारे पास आते हैं, यानी आपके पास ये दुआएं करवाते हैं माफ़ी की तलबगारी के लिए और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना शुरू हो जाते हैं और ईमान में ये सच्चे हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं ज़रूर इनको जन्नत में दाखिल करूँगा और जन्नत इनका ठिकाना होगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह खूब सुनने वाला है और माफ़ी देने वाला है। इसके साथ ही अल्लाह साबिकून अल-अव्वलून की बात कर रहा है कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम पे पहले ईमान लाया, वो माजरीन हूँ या इंसार हूँ, वो ईमान लाने वाले वो साबिकून अल-अव्वलून और आगे जाकर वो माजरीन और इंसार, अल्लाह फरमाता है कि मैं इनसे राज़ी हो गया, ये मुझसे राज़ी हो गए और इनका ठिकाना जन्नत में है और ये जन्नत में आला दर्जे पे होंगे।
اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ارد گرد کچھ منافقین لوگ ہیں اور ہم ان کو جلد عذاب دیں گے اور جہنم کے عذاب کا مزہ ان کو چکھائیں گے۔ یہ منافقین ہر دور میں ہر جگہ میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے کہ منافقین کے علاوہ جو لوگ جہاد میں رہنے کی وجہ سے، یعنی جہاد سے پیچھے رہ گئے، غزوہ حنین میں شامل نہیں ہو سکے، تو وہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں اور توبہ کی صورت میں جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں، جن کو احساس زیاں ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، غفور و رحیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ آئندہ یہ لوگ وعدہ کریں کہ جہاد سے کبھی بھی غیر حاضر نہیں رہیں گے۔ یہ جہاد اتنی اہمیت کا عمل ہے کہ کچھ صحابہ کرام اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ میں یہ پوری آیات نازل فرما دی، اور یہ سورہ توبہ انہی کی توبہ کے حوالے سے اس کا نام بھی سورہ توبہ پڑ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے اللہ فرماتا ہے کہ منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسجد ضرار کی بات کرتا ہے، جو منافقون نے ایک مسجد بنائی تھی، منافق لوگوں نے مسجد قباء کے مد مقابل وہاں بیٹھ کر منافق لوگ مسلمانوں کے خلاف خفیہ مشاورت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد وہی ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر قائم ہو، اور مسجد ضرار کو بعد میں صحابہ اکرام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گروا دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر مسجد قباء اور مسجد نبوی ہی بنائی گئی ہیں، اور جو لوگ بھی ایسے تقوی کی بنیاد پر مسجدیں بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں، لیکن منافقوں کی مسجد اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہو سکتی، وہ شیاطین کا گھر بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اللہ پاک رہنے والوں کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ یہ جو طہارت ہے وہ مٹی کے ڈھیلے سے ہو یا پانی سے طہارت کی جائے، اللہ فرماتا ہے کہ طہارت کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ یہ ظاہری طور پہ بھی پاک ہوں کہ جسم کے ساتھ کوئی نجاست، کوئی گندگی، کوئی بری چیز نہ لگی ہو، اور باطنی طور پر بھی یہ پاک ہوں کہ باطنی طور پر حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، چغلی، انانیت یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ باطنی طور پر بھی سینہ صاف ہونا چاہیے۔ تو ایسے پاک اور صاف لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں پسند فرماتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ جو عمارت کھڑی کی گئی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی مقبول ہے۔ یعنی مسجد قباء اور مسجد نبوی کا پھر ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ منافقت پہ جو بلڈنگ کھڑی کی گئی ہو، جو عمارت کھڑی کی گئی ہو، بے شک وہ مسجد کے نام سے بھی ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ ان کی عمارت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی اور ان کے دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی وہ مسجد بھی گرا دی گئی اور منافقوں کے ارادے بھی پاش پاش ہو گئے۔ اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جانیں خرید لی ہیں، مومنوں کا سودا کر لیا ہے۔ مومن اس جنت کے عوض اور اللہ کی رضا کی خاطر میدان جہاد میں جا کے اپنی جانیں قربان کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کا ذکر میں نے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی کیا ہے، اور اسی کا ذکر میں قرآن میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مومن لوگ اللہ کی جنت کو اپنے نفسوں کے بدلے خرید لیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے وعدے پہ یقین کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تبارک و تعالی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نیک لوگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، تسبیحات کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، یعنی نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، یہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ لوگ سچے ہیں اور یہی جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا ان کے لیے بخشش مانگنا یہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو توحید و رسالت پہ ایمان لا کے مرے گا، جو مسلمان مرے گا،
اسی کے لیے بخشش مانگنا اس کا حکم ہے، کافر اور منافق کے لیے بخشش مانگنے کا حکم نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں میں جس نے باپ کی طرح ان کی پرورش کی، لیکن وہ جب بتوں کا پجاری تھا حق کی طرف نہ آیا تو انہوں نے بھی ان کے لیے دعا نہیں مانگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور متحمل مزاج تھے، اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہدایت پہ رہنے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے اللہ پھر فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے ہیں زمین اور آسمان، وہی مالک ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور آگے پھر مہاجرین اور انصار کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ دونوں نے اپنی اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر قربانیاں پیش کی، ان کی ثابت قدمی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ منافقین پہ یہ دنیا تنگ کر دی گئی ہے، اب بھی وقت ہے کہ وہ معافی مانگ لیں اور اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، یعنی ایمان والا وہی ہوگا جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا، نیک لوگوں اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا ایمان بچ جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آگے فرماتا ہے اللہ کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا بڑا اجر دیتا ہے، اور یقیناً انصار کا نام اس لیے انصار رکھا گیا کہ وہ مددگار تھے، انہوں نے اسلام کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو مہاجرین کو آپ نے بھر بھر کر عطا کیا اور انصار کے چہروں پہ کچھ پریشانی کے آثار ہوئے کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انصار، میں نے اپنا آپ کو دے دیا ہے، میں مدینے والوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ اس بات پہ انصار اتنے خوش ہوئے کہ ان کے چہرے کھلکھلا اٹھے، اور یہ انصار کی محبت اور الفت ہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو اپنا ہمیشہ کے لیے مسکن بنا دیا، اور مدینے کی برکتیں عالمین کی برکتوں پہ حاوی ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں سے حق کی ایک جماعت ایسی ہمیشہ ہونی چاہیے جو حق کے راستے پہ نکلے، یعنی جہاد پہ بھی ایک جماعت نکلے، اور ایک جماعت ایسی ہو جو تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، ارشاد کے لیے ہر وقت نکلتی رہا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کافروں سے لڑنا ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ ہاتھ سے بھی لڑیں، وہ قلم سے بھی لڑیں، وہ وقت دے کر بھی لڑیں، وہ زبان سے بھی لڑیں، یعنی باطل کا ہر جگہ پہ مقابلہ کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق لوگ جا کے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایمان بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے۔ یہ بڑے کم ظرف لوگ ہیں، ان کے اندر کفر اور نفاق کا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہوا، اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ علاج کروانا ہی نہیں چاہتے، یہ محبوب کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، یہ اللہ کے راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ منافقین کو تقریباً سال میں 2 دفعہ آزمایا جاتا ہے، یعنی اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد پہ جایا کرتے تھے اور منافقوں پہ قیامت ٹوٹ پڑتی تھی جب جہاد کا وقت آتا تھا۔ بظاہر تو وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے۔ آج کے مسلمان کو بھی اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ مغربی دنیا سے ڈر کر، نام نہاد لبرلزم سے ڈر کر کہیں وہ جہاد کی آیات کو نصابی کتب سے تو نہیں نکال رہا، کیوں وہ جہاد کی بات کرتے ہوئے شرما تو نہیں رہا، ایسی بات نہ ہو کہ ہم بھی منافقوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں جہاد کا علم ہر حال میں بلند کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت مسلمان جہاد ہم پہ فرض اور لازم کیا گیا ہے کہ ہم دنیا سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کریں اور دنیا میں مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کر کے رکھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مومن جو ہیں جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور مومن کی بھی یہ نشانی ہے کہ مومن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ان کی تکلیف ان پہ بڑی گران گزرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وجہ سے مسلمانوں پہ خاص کرم ہوتا ہے۔
آگے اللہ فرماتا ہے کہ سب تدابیر کے بعد بھی اگر کافر اور منافق لوگ ایمان لے کے نہ آئیں تو وہ جو سودا کر رہے ہیں اس کا انجام وہ خود ہی بھگتیں گے۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ ہی کافی ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ سب کچھ کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ سورۃ توبہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس میں یونس علیہ السلام کا ایک جگہ ذکر آیا ہے، ان کی قوم کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، 1841 الفاظ ہیں اس کے اندر، اور 7425 حروف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی زیادہ تر توحید کی بات ہوئی، آخرت کے عقیدے کی بات ہوئی، زندہ اور مردہ ہونے کے حوالے سے بات کی گئی، اور اس کی ابتدا ہی اس چیز سے ہوتی ہے کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں کہ اللہ نے خفیہ پیغام بھیجا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ریسیو کر لیا۔ اس کا علم یا اللہ کو ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی بھیج کر انسان پہ اپنے کرم کو آخری حد تک پہنچا دیا، وحی کے ذریعے سے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن جاہل لوگ، یہ منافق لوگ، یہ کافر لوگ اور یہ جاہل لوگ، عقل سے آری لوگ، یہ وحی اور جادو میں فرق نہیں سمجھتے۔ یہ وحی کو جادو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی جو وحی ہے یہ انسانیت کے لیے بڑا انعام ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو اپنی شان کے مطابق 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ 6 دن کون سے والے تھے اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے 6 دن نہیں کاؤنٹ کیے جا سکتے، یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی بات ہے، جو وہ کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ عرش عظیم پر ہر وقت متمکن رہتا ہے، اس کا قیام عرش عظیم پر ہوتا ہے، اور اس کے اذن کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ بس تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندگی بخشے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور کافروں کے لیے اس نے گرم پانی کا عذاب تیار کر رکھا ہے، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ شمس و قمر یعنی چاند اور سورج، سیارے، ستارے، ان کی منزلیں، یہ کیلنڈروں کے اوقات، اس میں علم والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، عقل و فہم والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ توحید پہ ایمان لانا چاہیں، وہ اللہ کے قریب آنا چاہیں، تو یہ نشانیاں بڑی ہیں۔ ان مظاہر قدرت میں، ان فطرتوں میں وہ فاتر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کے جو منکر لوگ ہیں وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا ہی کی عیاشی کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ غافل لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ بری کرتوتوں والوں کو ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور صالحین نیک لوگوں کو جنت عطا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام تبلیغ کے بعد بھی مومنوں کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ مومن سب تبلیغ کر دیں۔ کفر و شرک والوں کو تبلیغ کرنے کے بعد ان کا آخری قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ساری حمد ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کا راستہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ برائی کی دعا کو اللہ جلدی قبول نہیں کرتا۔ یہ جو کافر لوگ بار بار عذاب کی جلدی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو عذاب لے آؤ، آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو جلدی نہیں مارتا تاکہ یہ سرکشی میں حد تک چلے جائیں اور مکمل بہک جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ انسان تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اس پہ آسانی آتی ہے تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان تکلیف میں اللہ کو لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے یاد کرتا ہے، لیکن تکلیف ختم ہونے کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے اس آیت کے ضمن میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو خوشحالی کے ایام میں اللہ کو یاد کر، جب تجھ پہ تنگی آئے گی تو پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نافرمانوں کی وجہ سے بہت ساری امتوں کو پہلے بھی ہلاک کیا، ہم نے زمین پہ خلافت دے کر ان کو آزمایا، وہ آزمائش پہ پورا نہیں اترے تو پھر اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں
بتوں کی مذمت کی وجہ سے کچھ شرک والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تبدیل کر دو کیونکہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یہ باطل کے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بدلنے کی چیز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کو بدلا جا سکے، کیونکہ یہ تمہارے جھوٹے خداؤں کی صحیح نشاندہی کر رہا ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کی امانت ان کے سامنے رکھی کہ کیا کبھی میں نے امانت میں خیانت کی ہے جو آج قرآن میں خیانت کروں گا۔ قرآن کے وہی احکامات میں اسی طریقہ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں جیسے وہی خدا مجھ پہ نازل ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یہ ظالموں کا کام ہے اور ظالموں کا انجام بڑا برا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتا اور کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتا، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کائنات جب شروع کی گئی تو اولاد آدم سارے کے سارے معاہد تھے، توحید پہ تھے، لیکن بعد میں شیطان کے راستے پہ چل کے کچھ لوگ بہک گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم سے مادی اشیاء کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اگر حق پہ ہو تو دنیاوی طور پہ غالب آ جاؤ، یہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بھی اس چیز کا انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ ان ظالموں نے انتظار نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہوئے، ورنہ کائنات نے دیکھا ہے کہ اللہ نے مادی طور پر روم اور ایران جیسی سپر پاوروں کو بھی مسلمانوں کے قدموں میں بچھا دیا، اور عرب کی سرزمین میں تیل کے چشمے اور سونے کے پہاڑ بنا کر مادی طور پر بھی مسلمانوں کو مستحکم کر دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اس لیے مشکل اور تکلیف میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے فرشتے تمہاری چال بازیوں کو اور تمہارے دھوکہ دہیوں کو خوب جانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر طرف زمین میں، آسمان یعنی فضا میں، اور دریا اور سمندر کے اندر تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیا ہے تاکہ تم اسی کے لیے خاص ہو جاؤ اور اسی کے لیے عبادت شروع کر دو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ جو کافر اور منافق لوگ ہیں ان کی شرارتوں کا حساب لیا جائے گا، آپ نے ہماری طرف ہی واپس آنا ہے اور ہم خوب عذاب لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پھر فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں کھلی نشانیاں ہیں، ان کے اندر پھر کر عقل والے، فہم والے ہدایت پا سکتے ہیں۔ امیر اور غریب یہ تقوی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تقوی جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، جو اس کے لیے خاص ہو جاتا ہے، وہ غریب ہو یا امیر ہو، اللہ کے نزدیک وہ بڑا پسند ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی بھی جو ہوگا وہ اگر نافرمان ہوگا تو وہ جہنم میں ایک دن ایک غوطہ کھانے کے بعد دنیا کی سب عیاشیوں کو بھول جائے گا اور جہنم کے درد ہی اس کے مقدر بن جائیں گے۔ اور دوسری طرف کائنات کا سب سے زیادہ غریب انسان جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور ابتلائیں برداشت کی ہوں گی، جب وہ جنت میں ڈالا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، تو جنت کا پہلا غوطہ لگنے کے بعد ہی وہ دنیا کی ساری سختیوں کو بھول جائے گا۔ اس لیے ہمیں جنت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے، دنیا کے مصائب اور آلام پہ صبر کرتے ہوئے جنت کے طلبگار رہنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جنت انہی کو دیتا ہے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، کیونکہ صراط مستقیم والا راستہ ہی جنت والوں کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور برے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور جو جنتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مشرک لوگ جہنم میں رہیں گے اور ان کا کوئی بھی سفارشی نہیں بنے گا۔ قیامت کے دن مشرک لوگوں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو میری عبادت کرتے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں اور منافقوں سے پوچھو کہ تمہارا رازق کون ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کون کرتا ہے، یعنی مرغی سے بے جان انڈا کون پیدا کرتا ہے اور اس بے جان انڈے سے پھر زندہ چوزا کون پیدا کرتا ہے، یہ وہی اللہ ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ان چیزوں سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مخلوق کی ابتدا سے لے کر آخر تک مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے شریکوں میں کون ہے جو آپ کے ساتھ صراط مستقیم پہ چلے، یعنی
صراط مستقیم پہ جو چلے گا وہی حق والا راستہ ہوگا، جو صراط مستقیم سے بٹ جائے گا وہ مشرکین کا راستہ ہوگا، وہ شرک والوں کا راستہ ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ بت پرست اور یہ بتوں کے پجاری اور یہ بت گمان میں بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، یہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتے، فائدہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کوئی چیز اپنے آپ کی طرف سے ہم نہیں گڑھ سکتے، بلکہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو سابقہ ہلامی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو قرآن جیسی ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ضد اور تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے تم لوگ حق سے بہت دور چلے گئے ہو، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ضد اور تعصب کی وجہ سے حق سے بہت دور چلے گئے ہو اور ظالم ہو گئے ہو اور فسادی ہو گئے ہو۔ اللہ ظالموں اور فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو کام تم سے کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو دل کے اندھے ہوتے ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، یعنی جو اللہ کی طالب ہی نہیں ہوتے، جو حق کے متلاشی ہی نہیں ہوتے، ان کو ہدایت کبھی بھی نہیں ملتی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں پر نہ حق ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں، بری کرتوتوں کی وجہ سے، برے عقائد کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر عذاب آتا ہے، ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سب منکروں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے ایک ایک کر کے حساب لیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا جو ہدایت والوں کے لیے ہدایت دیتا ہے، لیکن ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور یہ عذاب جلدی آنے کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ مقررہ وقت سے نہ پہلے آ سکتا ہے اور نہ بعد آ سکتا ہے۔ اور عذاب لانے کے بعد پھر یہ ایمان لے آئیں گے؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جلدی کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر عذاب آ گیا تو کیا پھر تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کا عذاب تم جلد چکھ لو گے، اور میرے رب کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کہہ سکتے۔ ساری دنیا دے کر بھی یہ لوگ عذاب سے نہیں جان چھڑا سکیں گے، دنیا ساری کی ساری دے دی جائے، لیکن شرک کے بدلے میں جو جہنم کا عذاب ہے اس کو یہ کم نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتا ہے اللہ کے عذاب کے دن یہ اپنی ندامت چھپانے کی ناکام کوشش کریں گے، لیکن ان کی ندامت کو پوری انسانیت کے سامنے قیامت کے دن عیاں کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ کا ہی ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور وہ سچا ہے، اور جو لوگ اس کو سچا سمجھتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے، اور اللہ کے فضل خاص سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص فضل کی وجہ سے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ اور قرآن کے نازل ہونے پہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشی مناؤ، اور اس زمن میں جتنا بھی خرچ کر سکو وہ بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، لیکن تم نے خود ہی اپنے لیے کچھ حلال چیزیں حرام کر دی، جس طرح یہودیوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شدت پسندی کی وجہ سے تم مارے گئے ہو۔ اللہ پر بہتان باندھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے جو حلال کیا اس کو حلال جانو، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام جانو، اپنی طرف سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام میں مکس نہ کیا جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر نیکی کو، وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھا ہے، یعنی اللہ کی یہ کتاب لوح محفوظ پہ بھی محفوظ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ڈر ہوگا، وہ تقوی والے ہوں گے اور وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فضل ہی فضل ہے، اور اللہ کے جو کلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، یعنی اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اس کے لیے کوئی اور اس کے لیے تنزلی کا سبب نہیں بن سکتا۔ فضلی لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے فضل والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ترقی کرتے ہیں، اور نافرمانوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، عزت دینے والا اللہ ہی ہے،
وہ آپ کو ہمیشہ عزتوں سے ہی نوازے گا اور مومنوں کو بھی ہمیشہ عزتیں ہی ملیں گی۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہی ہے جو کچھ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ رات کو آرام کے لیے پیدا کیا گیا اور دن کو کام کاج کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جاہل لوگ، یہ یہود اور انود کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس چیزوں سے پاک ہے، جو یہ تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو اور تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، یہ بہت کم زندگی ہے اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات بتاؤ کہ وہ نافرمان ہوئے تو کیسے غرق ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں صرف حق کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، لیکن لوگوں نے نہیں مانا اور وہ برباد ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ زیادتی کرنے والوں کے دلوں پہ مور لگا دی جاتی ہے، وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو پچھلی صورتوں میں آ چکا ہے، اللہ پھر بیان کر رہے ہیں کہ ان کو سنا دو کہ کیسے ہم نے فرعون کے تکبر کی وجہ سے اس کو بھی اور اس کے سرداروں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے سامنے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ وہ حق کی طرف نہیں آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سمجھا اور اللہ کی وحی کو سمجھ نہ سکا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سچ کو غالب کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ مسجدیں بناؤ، کیونکہ فرعون نے مسجدیں گرا دی تھی۔ تو اللہ کا گھر ہر دور میں اور ہر جگہ میں بنانا چاہیے، ہر بستی میں اللہ کا گھر بنانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پہ فضل کیا، لیکن وہ بنی اسرائیل اس پہ قائم نہ رہ سکے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ آل فرعون کے ہلاکتوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ بد دعا کی کہ اللہ ان پر عذاب ڈالے، تو ہارون علیہ السلام نے اس دعا پہ آمین کہا۔ تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرے تو سننے والا اگر اس دعا کے ساتھ متفق ہے تو وہ آمین کہتا جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ عذاب والی دعا اللہ جلدی قبول نہیں کرتا، وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن ڈوبتے ہوئے کسی کا ایمان جب موت سامنے آ جائے تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے فرعون کو نشان عبرت بنا دیا، اس کی لاش کو زندہ رکھا، یعنی اس کی لاش تو موجود ہے، وہ خود مر گیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں چلے جائیں، اس کی لاش کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ کتنا بڑا بادشاہ ہو، جب اللہ کا نافرمان ہو جائے گا تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ میں نے بڑے احسانات کیے، ان کے اندر انبیاء بھیجے، لیکن حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ شدید ترین تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لے آنے پر ہم عذاب ٹال دیتے ہیں۔ یہ عذاب یونس علیہ السلام کی قوم پہ آیا کہ وہ قوم باز نہیں آ رہی تھی، لیکن یونس علیہ السلام کی دعا پہ جب عذاب آسمانوں پہ آ گیا، انہوں نے دیکھا کہ آسمانوں پہ گرج چمک شروع ہو گئی ہے، اب عذاب آنے والا ہے، تو وہ قوم گڑ گڑا کر توبہ کی طرف آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کا عذاب ٹل گیا۔ آج بھی زلزلہ آ جائے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، طوفان آ جائے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہے تو سب کو ایک جماعت کر دے، لیکن اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ دو راستے اس نے دے دیے ہیں۔ جو حق کا طالب ہوتا ہے وہ حق کی طرف آ جاتا ہے، جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ طلب پیدا کرو، اللہ رسد بھیج دیتا ہے۔ اخلاص پیدا کرو، اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو ہمیشہ عذاب سے نجات دلائی ہے، میرے رسولوں پر کبھی عذاب نہیں آتا۔ اور کافر لوگ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اور عذاب کا مذاق کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو
کہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، عاد و سمود پہ ہو چکا، نوح کی قوم پہ ہو چکا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ ہو چکا، فرعون کے حواریوں پہ ہو چکا، بنی اسرائیل پہ ہو چکا، یہ عذاب تم پہ بھی آ جائے گا، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ اس وقت سے مولت سے فائدہ اٹھاؤ اور حق کی طرف آ جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور دین ابراہیمی پہ قائم رہنا۔ دین ابراہیمی ہی دین حنیف ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہی تبلیغ تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنی گمراہی کے ذمہ دار خود ہوگا، اور اللہ کی جو وحی کی تابعداری کرے گا اس کے لیے بہتر فیصلے کیے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس پارے کی آخری چند آیات 11ویں پارے کی سورہ ہود کی ہیں۔ سورہ ہود جو ہے یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، 123 آیات ہیں، 16 رکوع اس کے اندر پائے جاتے ہیں، 1947 الفاظ ہیں اور 7633 حروف ہیں۔ لیکن یہ سورہ ہود جو ہے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس ضمن کی جو اور صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکے کے دور میں نازل ہوئی، اور بار بار اللہ ہدایت لینے کی اور توحید کی طرف آنے کی، عقیدہ آخرت اپنانے کی ان کو دعوت دی گئی، لیکن پھر جب وہ دعوت نہیں لا رہے تھے تو اللہ عذاب کی طرف بھی یاد دہانی کروا رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم ہدایت کی طرف نہ آ جائے اور ان پہ عذاب آ جائے، اور دوسری طرف آخرت کا عذاب بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام انسانیت کے لیے رحمت والے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام رحمت کی وجہ سے بوڑھے ہو گئے کہ کہیں سے انسانیت پہ عذاب نہ آ جائے۔ آقا علیہ السلام اس امت کے بارے میں، اس انسانیت کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرتے تھے۔ یہ سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اس کی بھی ابتدا الف لام را سے ہے، یعنی اللہ نے بھیجا خفیہ بات، خفیہ کوڈ، اور محبوب علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے اگر باطنی طور پر کسی کو کوئی عطا ہو تو وہ اس کی روشنی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مضبوط آیتوں کی خوب حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ ہود کی ابتدا میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مضبوط آیتوں کی خوب حکمتیں ہیں، یعنی توحید کو سمجھو اور شرک سے بھاگ جاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے بخشش مانگو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں تمہارے لیے باعث سعادت ہے۔ اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز بھی تم چھپاتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ سینوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ یہاں پہ یہ صورت آگے جاری ہے، لیکن 11واں سپارہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ سورہ ہود کے باقی مضامین کو بھی تفصیل کے ساتھ 12ویں پارے میں آپ کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ یہ آج تک جتنی بھی گفتگو ہوئی، اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، قصداً ساون کوئی حق کے خلاف بات نکل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے، اور جو حق بات کی گئی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں پہ معافیاں آ جائیں اور ہمیں بخشش کا سندیسہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خیر کے پیغام کو جتنا بھی ہو سکے آگے پہنچائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں جا کر میرے ذاتی نمبر پہ جی میل پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔